अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, बलोचिस्तान पर जो अटैक किया गया, बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में जो हमला किया गया, उसके 24 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं और अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसको ज़रा बेहतर अंदाज में इसको एनालाइज कर सकें और इसके सियाक़ो सबाक और इसकी ओवरऑल सूरत हाल पर थोड़ा सा जायज़ा ले सकें। ये हमला जनाब रात को 11 बजे शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन इस पर रिस्पांस 10 मिनट के अंदर दिया जा सकता था। लेकिन जो पहला गिला सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो बलूचिस्तान की पुलिस से और बलूचिस्तान की इंतज़ामिया से है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से है, वो ये है कि ये तकरीबन इसको रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। ये 5 घंटे उन दहशतगर्दों को कत्लेआम की खुली इजाज़त दे दी गई और इस दौरान खून की होली खेली गई। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं कि जनाब उन्होंने सबको कत्ल किया, बल्कि वहां सूरत हाल ये है कि उन्होंने बहुत सारी चेक पोस्ट पर हमला किया। जैसे कच्छ है, वहां पर यानी लेविस का पूरा थाना है, वहां पर हमला किया तो सबको कत्ल नहीं किया। तो उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और चूंकि वो बलूचिस्तान के लोग, मकामी लोग थे, लिहाजा उनको मार पीट कर बांध कर चले गए, उनको मारा नहीं। जो मारा गया है वो खास तौर पर आउट ऑफ बलूचिस्तान के जो लोग थे उन लोगों को मारा गया। और अब 24 घंटे बाद जो फाइनल फिगर्स आई हैं, वो जनाब जो हमारे यहाँ सरकारी टीवी और जो सरकारी जराए बता रहे हैं, वो तकरीबन 25-55 हलाकतें बता रहे हैं। 23 वो लोग हैं जिनके गले काटे गए और जनाब जिन्हें बसों वगैरह से उतार कर एक ही जगह पर, जनाब राड़ा मुश्क एक जगह है, उस पर जनाब उनको मारा गया। अच्छा, इसके अलावा जनाब 6 लाशें एक जगह से, एक पहाड़ी से मिली और 4 लाशें दूसरी, ये 10 हो गई। 23 और 10 33 लोग तकरीबन ये हो गए जिनकी जनाब इस तरीके से हलाकतें हुई। इसके अलावा जनाब हमारे जो 14 लोग हैं वो सिक्योरिटी एहलकार हैं, मतलब पाक फौज के जवान हैं, जिनकी इस दौरान जनाब जो हलाकतें हुई। तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो टोटल तकरीबन 50 से 55 के दरमियान हलाकतें बनती हैं, जो इस वक्त तकरीबन कंफर्म है। और लेकिन दूसरी तरफ जो BLA है, कालादम BLA, जिन्होंने जिम्मेदारी और ये सारा कुछ किया, वो इसकी टोटल तादाद 102 बताते हैं। वो कहते हैं जी 102, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आदाद शुमार ISPR की तरफ से आए हैं, उसमें जनाब 14 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार पाक फौज के जवान हैं जो इसमें शहीद हुए, और तकरीबन जनाब 24 जो है वो दहशतगर्द मारे गए। पहले 21 कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि 24 जो है वो दहशतगर्द वो मारे गए। वो उनकी भी में जनाब जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। लेकिन इसमें पहली बात के जो रिस्पॉन्ड टाइम है कुछ बेहतर नहीं है। अच्छा, ये क्या वजह थी कि जनाब 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शबी ये जनाब चुना गया, ये इवेंट जो रखा गया? उसकी 2 वजूहात सामने हैं जनाब। एक तो ये है जनाब कि आज से 18 साल कबल 26 अगस्त 2006 था कि जिसमें ये जनाब अकबर बुगटी, नवाब अकबर बुगटी को की मौत आई, उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया कह सकते हैं, और या उनकी वफात हुई। क्यों? ये बड़ी कंट्रोवर्सी है कि नवाब अकबर बुगटी की हलाकत कैसे हुई। अगरचे उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब जनाब हुकूमत के सरबराह थे, सदर भी वही थे, आर्मी चीफ भी वही थे, यानी सिविलियन और आर्म दोनों का कंट्रोल था। और उस वक्त बलोचिस्तान के लोगों के साथ फिर यही कन्फ्लिक्ट था। तो नवाब अकबर बुगटी जो साबिक गवर्नर रहे, जो साबिक वफाकी वजीर रहे, जो साबिक वजीर आला बलोचिस्तान रहे, मतलब बुगटी ट्राइब के कबाइल रहे, कबीले के सरबराह रहे और बड़े पढ़े लिखे मतलब वो शख्स थे। उनको एक मरतबा परवेज मुशर्रफ साहब बाकायदा धमकी दे चुके थे कि तुम वो उठकर पहाड़ों में चले गए थे, मतलब वो मज़ाहिमत पर उतर आए थे। बलोचों की इस वक्त 2 अक़साम है जो बलूचिस्तान के लोग हैं। एक वो हैं जो मज़ाहिमत कर रहे हैं, जो मज़ाहिमत कर रहे हैं उनका बसीरा पहाड़ों पर है जनाब, उन पर बमबारी भी होती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन उन्होंने अपनी गारें बनाई हुई हैं, टनल्स बनाए हुए हैं और जनाब खुफिया ठिकाने बनाए हुए हैं, लिहाजा वो वहां पर छुपे रहते हैं, आते हैं हमला करके फिर दोबारा वापस पहाड़ों पे चले जाते हैं। बलूचिस्तान के दीगर वो लोग हैं जो पुरअमन जद्दोजहद के जनाब हामी हैं, उनमें डॉक्टर महारंग बलोच हैं, बलोच अमन कमेटी है, दूसरे लोग हैं वो जो एहतजाज भी करते हैं और मतलब हजारों लाखों की तादाद में उनके मजमा होता है जनाब। उनको एतराज ये है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको लापता किया जा रहा है और उनको, उनमें जो गरीब बेचारे जो बेबस और कमज़ोर बलोच हैं, उनके नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, वकला हैं, उनको जनाब वहाँ से लापता किया जाता है और मुबैना तौर पर टॉर्चर सेलों में रखा जाता है। लेकिन बहरहाल
لیکن ہماری طرف دوسری طرف جو پاک فوج ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہوں یا دیگر جو بلوچ امن کمیٹی ہے جناب، یہ اصل میں ان کا ایک آرٹیفیشل روپ ہے، ان کی جناب سبسٹیٹیوٹ ہے، ان کی جناب ایک دوسرا رنگ ہے، در حقیقت یہ انہی کی جناب پروکسی ہیں جو یہاں پر اس طرح آتی ہیں اور اس طرح اس قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی جناب اس ہماری اکبر بگٹی کے صاحب کے حوالے سے۔ میں نے جیسے بتایا کہ وہ روایتی ٹرائب کے جیسے سردار ہوتے ہیں اس طرح، حالانکہ وہ خود بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے جناب، اور اتنے پڑھے لکھے کہ وہ جناب بی بی سی، وائس آف امریکہ وغیرہ کو انٹرویو دیا کرتے، بڑے فلوئنٹلی انگلش بولتے تھے، ان کا ہسٹری پہ بڑا عبور تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ ان کو بہت کم سوتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ آخری وقت میں جب ان کی جناب وفات، ڈیتھ یا قتل یا شہید جو کچھ بھی ہوئے، اس وقت اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وفات ہوئی، شہید ہوئے، موت آئی یا ڈیتھ ہوئی، یا جو بھی ہے وہ اس کی مختلف وجوہات ہیں اور تھیوریز ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں جناب یہ کہا جاتا ہے کہ سخت گیر تھے، اور انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے علاقے میں، بگٹی قبائل میں، ڈیرہ بگٹی اور دیگر جناب علاقوں میں، کسی کا نام بھی اکبر جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہونے دیا، کسی کے بچے کا نام اکبر نہیں رکھنے دیا گیا، کسی سکول میں اکبر نام کا کوئی بچہ داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ اور ان کے جناب جو ساتھی تھے، وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ سردار جو ہے صرف ایک ہوتا ہے، لہٰذا کوئی اور جو ہے اکبر نہیں ہو سکتا اس دوران۔ دوسرا، ان کی اپنی بڑی دشمنیاں تھیں جناب مختلف قبائل سے، اور ان کے اپنا بیٹا، جوان بیٹے ان دشمنیوں کی بھینٹ چڑھے۔ ان پر ایک اور الزام بھی ہے کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے کروڑوں نہیں اربوں روپے لیے، لیکن انہوں نے اپنے بلوچ ٹرائب پر خرچ نہیں، بلوچستان پر خرچ نہیں کیے، بلکہ وہاں ویسے ہی جہالت اور وہاں ویسے ہی جناب اس طرح لاشعوری رہی، جس کی وجہ سے بلوچستان ترقی نہیں کر سکا۔ اس قدر وہ غسیلے تھے، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ سوتے نہیں تھے، بس صرف بیٹھے بیٹھے اونگ لیتے تھے اپنی کلاشنکوف، اپنی وہ جناب جو ان کی لاٹھی تھی اس پر بیٹھ کر تھوڑا سا جناب بیٹھ جاتے تو وہی ان کی نیند پوری ہو جاتی تھی۔ غصہ یہ تھا کہ انہوں نے جب ان کا بیٹا فوت ہوا اور مارا گیا، قتل ہوا، سلیم اکبر بگٹی، تو انہوں نے جناب قسم اٹھائی کہ میں جناب اب میٹھا نہیں کھاؤں گا، میں اب جناب گوشت نہیں کھاؤں گا، اس قسم کی۔ اور غصہ اتنا تھا کہ مرچیں اپنے ساتھ رکھتے اور وہ جناب سبز مرچیں ویسے کھا لیا کرتے تھے، اور اس سے جو انہیں جلن ہوتی جو جناب، اور اس سے وہ کہتے تھے کہ یہ جلن جو ہے میرے اندر کی جلن کو جناب یاد رکھتی ہے اور اس کو برقرار رکھتی ہے۔ اچھا، سب ان کی ساری زندگی جو اور گزری، ان کے جو والد تھے وہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، وہ خود بھی جناب مطلب تحریک پاکستان بڑے بزرگ رہنما تھے، 85 سال کی عمر میں، آج سے 18 سال پہلے ان کی جناب وفات ہوئی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود جناب قائد اعظم کے بڑے ساتھیوں میں تھے۔ ساری زندگی ان کی پالیٹکس میں گزری، لیکن آخری وقت میں وہ مزاحمت پر آئے اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ اچھا، ہتھیار اٹھا کر وہ پھر وہی جناب پہاڑ پر چلے گئے، اور مشرف صاحب جناب ان کو وارن کرتے رہتے تھے، کیونکہ اس وقت جناب کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی دہشت گردی کی دیگر، تو اس پر ان پر بلیم آتا اور ان کو کہتے تھے، اور اس پر مذاکرات بھی ہوتے رہے، وہ مذاکرات کے بھی جناب حامی تھے۔ تو ایک بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرویز مشرف صاحب انہیں کہہ چکے تھے کہ آپ کو کہیں ایسی جگہ سے گولی آئے گی جو آپ کو جناب آپ کا نام آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ان کی وفات بھی بالکل ایسی ہوئی۔ ایک ایسی جگہ سے جناب وہ چیز ہوئی، وہ یہ ہوا یہ کہ وہ ایک غار کے اندر موجود تھے، اور غار کی تصویر بھی آپ جناب دیکھ رہے ہوں گے، تو اس غار میں پاک فوج کے کچھ افسر ان سے مذاکرات کے لیے پہنچے۔ اب یہاں پر 2-3 تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف سے نے اپنے فوجیوں کو بھی، افسروں کو بھی اکبر بگٹی کے پاس بھیجا، اور جب وہ پہنچے اور کنفرم ہوا تو ان پر جناب اٹیک کیا اور اوپر سے بم پھینکے، جس کی وجہ سے وہ غار بیٹھ گئی، اور جناب وہ اس کے بعد 3 دن تک آپ اندازہ کریں کہ ان کی لاشیں باہر نہیں نکالی جا سکی۔ 3 دن بعد جب وہ لاشیں نکالیں تو وہ ناقابل شناخت تھیں، اور پھر ان کو ورثاء کے حوالے بھی نہیں کیا گیا، اور ان کا ایک جنازہ جو ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 8-10 لوگ تھے ان کا نماز جنازہ پڑھنے والے تھے، سیکیورٹی اہلکار باہر موجود تھے، لیکن ان کا جنازہ جو تھا وہ پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، اور وہ بھی زبردستی وہاں کے ملازمین کو بلایا گیا اور ان سے نماز جنازہ پڑھوا کر ان کو ڈیرہ بگٹی میں سرکاری جناب تحویل میں ان کی لاش کو لایا گیا، اور کرفیو کے دوران ہی جناب ان کی ڈیرہ بگٹی میں تدفین کر دی گئی۔ اچھا، یہ پہلی تھیوری کہ جناب پاک فوج کے افسر آئے، اوپر سے جب بم پھینکا اور اس دوران وہ جناب کیو کا غار جو ہے بیٹھ گئی۔ دوسری تھیوری بھی ہے، دوسری تھیوری یہ جناب کہ اکبر بگٹی صاحب کی 85 سال عمر تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ نہیں میں جناب میرا نام امر ہو جائے،
لہٰذا انہوں نے ڈائنامائٹ اپنی جناب اس غار میں لگائے ہوئے تھے، اور جو ہی پاک فوج کے جناب لوگ آئے ان سے مذاکرات کے لیے تو انہوں نے خود سے وہ تباہ کیے، جس سے وہ غار بیٹھ گئی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا نام اس سے امر ہو جائے گا۔ ایک تیسری تھیوری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ پاک فوج کی طرف سے، پاک فوج کہتی کہ نہیں ہم نے حملہ نہیں کیا اور ڈائنامائٹ بھی نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کا خیال یہ ہے، وہ تھیوری یہ ہے کہ وہ غار اس استعمال کے دوران اس قدر بوسیدہ ہو چکی تھی کہ اس پر جو ہی کچھ زیادہ لوگوں کا وزن آیا تو وہ بیٹھ گئی، اور اس سے پھر اس کو نکالنا، بڑے بڑے پتھر تھے ان کو ہٹانا مشکل ہو گیا، 3 دن بعد ان پتھروں کو ہٹایا گیا، لیکن وہاں پر ان کی لاشیں جو مسخ ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بارود تھا یا کوئی ایکسپلوزیو میٹیریل کم از کم لازمی تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، بہت بڑا نقصان تھا۔ اس وقت جناب کرفیو لگا کر دیگر چیزوں کو کنٹرول کیا گیا، لیکن اب جب 18 برس بعد یہ سب سے بڑا ریئیکشن ہے، اگر یہ نواب اکبر بگٹی کی برسی پر جناب یہ چونکہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ دوسری اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چین کے آرمی چیف چونکہ پاکستان آئے ہوئے تھے، لہٰذا یہ چین کو باور کرانا تھا کہ یہاں صورتحال یہ، کیونکہ اس وقت بی ایل اے جو ہے، بی ایل اے ہو اور دوسری آرمی ہو، مثلا کالندم جو تنظیم ہے، ان کے پیچھے بھارت موجود ہے، ان کے پیچھے راہ موجود ہے، مطلب وہاں سے فنڈڈ بڑے مطلب پلان بن کے آتے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جناب یہ جو حملے کیے گئے ایک مختلف اضلاع میں، ایک ہی وقت میں مختلف اضلاع میں، اور اس طرح جناب بھرپور، اس سے کم از کم یہ تو ماننا چاہیے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جناب اور خاص طور پر ایجنسیوں کی اس میں جناب غفلت لازمی شامل ہے، ورنہ برسی پر ویسے بھی الرٹ ہو جاتا ہے، آپ تو محرم پہ اور دیگر معاملات پہ الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو جناب ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اکبر بگٹی کی برسی تھی، تو اس کو اور پھر اس کو رسپونڈ ٹائم جو ہے وہ بڑا ڈیلے ہوا، جس کی وجہ سے اس قدر نقصانات ہوئے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہماری پاک فوج نے اس کو انگیج نہیں کیا، ان کو انگیج کیا گیا، ایون جناب جو نواب اکبر بگٹی کے صاحبزادے ہیں شاہ زین بگٹی، وہ اس وقت بھی ایم این اے ہیں، مطلب ان کو فارم 47 سے ایم این اے بنایا گیا، لیکن وہ ایم این اے ہیں، اور گزشتہ حکومت میں بھی ان کو جو اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس میں بھی جناب ان کو ایم این اے بنایا گیا تھا، اور پھر عمران خان کی حکومت بنانے میں بھی ان کا کردار تھا، پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ان کی حکومت گرانے میں بھی ان کا کردار تھا، مطلب وہ ایجنسیوں کے بالکل ہم آواز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کے ایک اور بھائی جناب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جناب اس جو مزاحمتی سیاست یا مزاحمت کی جناب وہ قیادت کر رہے ہیں، لیکن اس میں جناب جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ غریب بلوچ ہیں جناب، وہ بالکل جناب وہ لوگ کہ جن کو تعلیم نہیں دی گئی، جہاں سکول نہیں بنائے گئے، وہاں کالجز نہیں بنائے گئے، پاک آرمی جناب وہاں اگرچہ آپریشن کر رہی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر وہاں سکولنگ اور سکول اور کالجز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا جناب ایک معاملہ تھا، اور افسوس یہ ہے کہ جناب یہ ہم سے پہلے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکا، بیفور ٹائم اس کو ہم دیکھ نہیں سکے۔ ایک اور پہلو بھی ہے کہ پرویز مشرف نے جو پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، وہ جو غلط فیصلے دے کر گیا تھا وہ ابھی تک موجود ہیں۔ حامد میر صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ 18 سال پہلے چونکہ اکبر بگٹی صاحب کو دھوکے سے مارا گیا تھا، تو جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس میں معصوم شہریوں کو، معصوم لوگوں کو اس طریقے سے مارنا، اس سے تو یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی بلوچستان نہ آئے، اور جب کوئی شخص بلوچستان میں جائے گا نہیں تو آپ آئسولیٹ ہو کر دنیا میں گزار نہیں سکتے، وقت نہیں گزار سکتے، اگرچہ آپ کی نظریں جناب زیر زمین جو خزانہ، معدنی خزانہ پڑا ہوا ہے اس پر ہے، لیکن آپ اس کو اوورآل جناب دیکھ نہیں سکتے، آپ دنیا کے بغیر کم از کم اس حوالے سے رہ نہیں سکتے۔ سعد رفیق مسلم لیگ نون کے رہنما جناب، انہوں نے لیکن تبصرہ بڑا زبردست کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لال آندھی ہے جو بلوچستان میں چل رہی ہے، لیکن اس لال آندھی وہ اب کنٹرول نہیں ہو رہی، اور بدترین شکل میں اب یہ سائیکلون کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر 18 سال بعد جو یہ رسپانس ہے، اگرچہ اب کہا جا رہا ہے ہماری فورسز کی وجہ سے کہ جناب یہ تقریباً 18-12 گھنٹے بعد تقریباً یہ سارے معاملات حل ہو گئے تھے، کنٹرول ہو گیا تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جناب ہمارے پل تباہ کر لیے، اس وقت ہماری ریل کا نظام متاثر ہو گیا، ہماری ریل گاڑی جناب جو ایران جاتی تھی
وہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ زمینی راستے منقطع ہو گئے, وہاں ٹیلی فون انٹرنیٹ کے جناب مسائل ہیں, اس کو بحال ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. اور نمبر 2, وہ جو لاشیں آ رہی ہیں جناب یہاں پنجاب میں, پنجابیوں کی طرف جو لاشیں آ رہی ہیں وہ ہر گھر میں ماتم ہے. آپ کہاں کہاں سے اگنور کرو گے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے جناب. پاک پتن کی خاتون کہتی ہے کہ جناب انہوں نے ہمیں وہاں سے جناب انہوں نے کہا جی پنجابی ادھر ہو جائیں اور بلوچ یہاں کے ادھر ہو جائیں, بلوچستان کے لوگ ہیں. تو وہ جناب شناختی کارڈ پھر چیک کرتے رہے. میرے سامنے جناب میرے خامند کو مارا گیا. ہم نے ایک مسجد میں جا کر پناہ لی. میرے بچوں کو شدید قسم کا جناب بخار تھا, اتنا تیز بخار تھا کہ ان کو جھٹکے لگ رہے تھے. اور صبح جناب پاک فوج آئی اور انہوں نے ہمیں وہاں سے ریسکیو کیا اور بھجوایا. مطلب اس قسم کی جناب صورتحال تھی. دوسری طرف جناب فواد چودھری نے بڑا موقف دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچوں کو غصہ ہے پنجابیوں پر, وجہ کہ جناب جو پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس قسم کے فیصلے لے رہی ہے جو بلوچستان کے حق میں نہیں. ان کو مطلب گلا یہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ حالانکہ جو اسٹیبلشمنٹ پر پنجاب کے لوگوں کا اثر و رسوخ ہے ہی نہیں, بلکہ گزشتہ 2-3 سال کو دیکھا جائے تو پنجاب اسٹیبلشمنٹ نے سب سے زیادہ جن کو جھٹکے دیے ہیں, سب سے زیادہ جن کو جناب ظلم کیے ہیں اور جناب جن کو مابرائے قانون جن کو سزائیں دی ہیں, جیلوں میں ڈالا ہے, مقدمات کیے ہیں, لاپتہ کیے ہیں, وہ پنجاب کے لوگ ہیں. تو پنجاب کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی مار کھا رہے ہیں, دوسری طرف سے جناب بلوچستان کے لوگوں سے بھی مار کھا رہے ہیں, ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, اور دوسرا عالمی سطح پر بھی جناب بدنام ہو رہے ہیں. حالانکہ پنجاب کے لوگ ایسا نہیں ہیں. پنجاب کے لوگوں نے کبھی, ہاں البتہ ایک ان کی ہے کہ جب لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا تھا تو یہ خاموش رہتے تھے. اب ان کے اپنے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں لاپتہ ہو رہے ہیں. اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ لاپتہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے جناب. ایک جناب آخر میں بات کریں گے ہم تھوڑا سا, یہاں ذمہ دار کون ہے جناب ہمارے یہاں جناب جو اس وقت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں. مطلب وہ ڈائریکٹ ووٹ لے کر نہیں, ان کو زبردستی جناب بنایا گیا, آزاد ان کو سینیٹر بنایا گیا اور اس وقت وزارت داخلہ پر وہ متمکن ہے. ان کو اس بات کا اثر ہی نہیں ہے. مطلب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 9 مئی سے بہت بڑا واقعہ ہے جس میں جناب ریاست کو چیلنج نہیں بلکہ ریاست کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن ان سب کی توجہ کیا ہے؟ پنجاب کے فلاں کے بلدیاتی الیکشن, فلاں کی 2/3 اکثریت, فلاں کے جناب ووٹ, اور پی سی بی چونکہ وہ جناب اس وقت جناب سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے اس پر ہے. اور اس کا صورتحال یہ ہے کہ اب اس کے سونے کے انڈے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. جب سے جناب ہم امریکہ میں ورلڈ کپ ہار کر آئے 8 ٹیموں میں نہیں ہے. اور اس حوالے سے باقاعدہ عمران خان صاحب نے کہا, اس نے کہا جی صورتحال یہ ہے کہ محسن نقوی کی اہلیت کیا ہے کہ آپ 8 ٹیموں میں نہیں آئے جو ورلڈ کپ کی تھی, اور جناب ویسے ہم 4 ٹیموں میں موجود نہیں ہیں, اور آپ کی کرکٹ روز بروز کیونکہ نان پروفیشنل غلط لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے. بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ 5 ارب روپے کی ان کی جناب جائیداد ان کی محسن نقوی کی اہلیہ کی دبئی میں جناب سامنے آئی, جو دبئی لیکس میں سامنے آئی تھی, اس پر کوئی انکوائری نہیں کی گئی. پاکستان میں جو گندم سکینڈل تھا اس پر جناب کو اس کے ذمہ دار بھی جناب محسن نقوی اور ان کے ساتھی تھے, اس پر بھی جناب کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور اس کے علاوہ اور ان کی کرپشن کے اتنے سارے قصے ہیں, لیکن اس پر کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ مستعفی ہو جائیں. اگرچہ گزشتہ روز اسد کیسر نے اور دیگر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, لیکن جواب میں ان کا پریس کانفرنس میں بڑا جناب ہنستے مسکراتے انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی لوگ چاہتے ہیں کہ میں مستعفی ہو جاؤں, لیکن میں مستعفی نہیں ہوں گا, میں نظام کو ٹھیک کر کے جاؤں گا. پتہ نہیں اللہ کہ کس طرح سے ٹھیک کریں گے. مطلب بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے, لیکن ابھی تک یہ لوگ نظام کو ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں, اور یہ ٹھیک تب ہوگا جو مکمل طور پر تباہی آ جائے گی. بہرحال جناب یہ بلوچستان کا وہ پس منظر تھا جو میں نے آپ کو بتایا, اور اس کا جو لنک تھا وہ بھی میں نے بتایا. اس کا آرمی جو چین کے آرمی چیف ہیں ان سے تو کوئی خاص نہیں لیتے, محض اتفاق ہے, لیکن نواب اکبر بگٹی کی جناب برسی کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 9 مئی اس کے مقابلے میں ککھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے, اور 9 مئی میں ککھ نہیں تھا لیکن اس کو اٹھایا گیا. اب بھی ہماری ترجیحات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے کون سے سیاستدان کی ہیلپ کرنی ہے, کس طریقے سے ججوں کو کنٹرول کرنا ہے, کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح عمران خان کی اڈیالہ جیل کے جو افسر ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. ٹوٹل توجہ اب بھی صرف اسی بات پر ہے, اس بات پر نہیں ہے کہ پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب تو بلکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے ہم ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر جا کر حملہ کریں, اور اس وقت تک حملے کرتے رہیں جب تک کہ جناب پنجاب کے لوگ اٹھیں اور وہ اپنی فوج پر زور ڈالیں
کہ جناب بلوچستان میں اس طرح نہ کریں، لوگوں کو لاپتہ نہ کریں. مثلاً اس قسم کے نیریٹو بنائے جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کو دیگر جناب عالمی نشریات کے لوگوں کو وہ جناب انٹرویوز دے رہے ہیں. ایک بہت بڑا جناب یہ پاکستان کے لیے 9/11 سے بھی شاید اس کو آپ ذرا زیادہ سمجھیں، لیکن یہاں پر غور ہی نہیں ہے. اور جب آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر اسی قسم کے حالات ہوں گے. کون آپ سے پوچھنے والا ہوگا، کون آپ کو بتانے والا ہوگا؟ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.